अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्फ़ी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 15 रमज़ान मुबारक है, 6 अप्रैल है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, जिन लहजात के अंदर, जिन बाबरकत तरीन सातों के अंदर इस वक्त हम और आप जिंदगी कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि अपने प्रोग्राम में रहते हुए, अपने वक्त में रहते हुए, इन तमाम लहजात के ऊपर जो कुरान और हदीस के अंदर और अक़वाल मासूमीन सलाम के अंदर जो कुछ इसके मनाक़िब व फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, उनको आपकी खिदमत में पेश किया जाए और साथ साथ जो मुनासिबतें हैं, जो बड़े अय्याम हैं, उनके लिए खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दी जाते हैं। आज हम बात करेंगे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत पर। तो आज का हमारा मौजू जश्न इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम रहेगा और हमारा पूरा प्रोग्राम आपकी अजीम शान जो जिंदगानी है, आपकी अजीम शान जो सीरत है, आपका उसवा है, उसके गिर्द जो है वो हमारी गुफ्तगू का जो है वो हासिल रहेगा। उसकी वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मौलाना रोमान रिजवी साहब नजफ अशरफ इराक से हमारे साथ कबल आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान और बिलखुसूस आज की शब विलादत हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करते हैं आप सबकी खिदमत में और तमाम मोमिनात की जानिब से अपने वक्त के इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अजीम बारगाह में, और जिस अजीम बारगाह में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, बारगाह अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में हम मौला की खिदमत में उनके फर्जंद करीम अहले बैत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की आमद आमद की मुबारकबाद पेश करते हुए आप सबकी नियाबत में मौला की खिदमत में सलाम और दुआ करते हैं कि मौला इस ईद की ईदी हमें ज़हूर हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत जो है वो तरीके से प्रोग्राम का आगाज हो गया और आज की शब विलादत इमाम हसन मुश्तबा रूह व अरवान अलफिदा है, तो लिहाजा इमाम की मुख्तसर सवान हयात तो किबला रोशनी डालते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन व अस्सलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। वो बहुत खूबसूरत साअत है, बहुत खूबसूरत महीना है और आज की शब विलादत हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम भी है, शब जुमा भी है और शब माह मुबारक रमज़ान। ये कई मुनासबतें आज ये इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के सदक़े में सिमट के आई हैं। दुआओं की कबूलियत का वक्त है, दुआओं की इस्तिजाबत का वक्त है, अल्लाह से करीब होने का वक्त है। वो इमाम आया है कि जिस इमाम ने बंदगी के सलीके से दुनिया वालों को आशना कराया है, उस इमाम की आमद है कि साल गुज़िश्ता मैंने एक मनक़बत कही थी, मैं चाहता हूँ कि वहीं से आगाज़ करूँ कि मैंने तो खुद को कर दिया मौला हसन के नाम, मैंने तो खुद को कर दिया मौला हसन के नाम, इल्म व अमल अता हो खुदाया हसन के नाम। रुक कर ये एक मकाम पे कहते हैं जिब्राइल, है इसके आगे सारा इलाका हसन के नाम। और ये शेर भी आगा भाई कि जिसके कदम की खाक से सजता है आसमान, जिसके कदम की खाक से सजता है आसमान, अजमत का है वो अर्शे मुअल्ला हसन के नाम। और ये शेर भी कि नाना रसूल बाबा अली माह फातिमा, नाना रसूल बाबा अली माह फातिमा, देखो है इसमतों का ये रिश्ता हसन के नाम। और जिसके लिए रसूल खुदा नाका बन गए, या तो हुसैन का है शरफ या हसन के नाम। और ये शेर के रमजान के महीने की रौनक ही बढ़ गई, रमजान के महीने की रौनक ही बढ़ गई, घर को वली ने जब है सजाया हसन के नाम। और कुरान मजीद की तिलावत का महीना है, कुरान मजीद के बहार का महीना है। महसूस हो रहा है ये कुरान पढ़ के आज, महसूस हो रहा है ये कुरान पढ़ के आज। कुरान पढ़ रहा है कसीदा हसन के नाम, कुरान पढ़ रहा है कसीदा हसन के नाम। और दर दर भटक रहे हैं भला किस लिए जनाब, दर दर भटक रहे हैं भला किस लिए जनाब, जन्नत में जाने वाला है रास्ता हसन के नाम। और ये पैगाम भी है और ये सीरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम भी है कि हरगिज न भूखी होगी
کبھی بھی تمہاری نسل، ہرگز نہ بھوکی ہوگی کبھی بھی تمہاری نسل، دیکھو کھلا کے بھوکے کو کھانا حسن کے نام، اور رومان رضوی آئیے دامن پسار کے، بانٹیں گی آج فاطمہ صدقہ حسن کے نام، علم و عمل عطا ہو خدایا حسن کے نام، میں نے تو خود کو کر دیا مولا حسن کے نام۔ خداوند کریم ہم سب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ 15 ماہ مبارک رمضان کی وہ عظیم تاریخ تھی، سن 3 ہجری، مدینہ منورہ کی وہ خوبصورت فضا، اور گھر پیغمبر اسلام کا گھر، مولا کائنات کا گھر، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ خوبصورت چمنستان کہ جس میں امامت کا وہ خوبصورت گل کھلنے والا ہے کہ جسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام سے ساری دنیا آج یاد کرتی ہے۔ ولادت کا پس منظر یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے وہ نواسا تھا کہ یہ فقط امام حسن مجتبی کی آمد نہیں ہے، بلکہ جو لوگ پیغمبر اسلام کو مقتول نسل کہہ رہے تھے، امام حسن کی آمد سے ان کی زبانوں پہ قفل لگ گئے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فقط مولا کائنات کے فرزند کا نام نہیں ہے، بلکہ سورہ کوثر کی مکمل تفسیر صورت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبی کی آمد ہے، پیغمبر اسلام کی آغوش ہے۔ امام حسن مجتبی آغوش رسالت میں آتے ہیں، پیغمبر نے امام حسن مجتبی کے کان میں اذان اور اقامت کہی، اس کے بعد خود امام حسن مجتبی کا نام رسول اسلام نے امام حسن رکھا۔ بہت سی روایتیں ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام، ایک روایت کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح جناب موسیٰ کے وزیر، جناب موسیٰ کے جانشین حضرت ہارون کے فرزند کا نام شبر و شبیر تھا، انہی کے فرزند کے نام پر امام حسن اور امام حسین کا نام پیغمبر اسلام نے رکھا۔ پھر روایت ہے کہ امام حسن کے نام سے پہلے یہ نام کائنات میں کسی کا نام نہیں تھا، اللہ نے بحکم بذریعہ جبریل اللہ نے اپنے نبی کے خدمت میں یہ نام بھیجا اور کہا کہ اس خوبصورت فرزند کا نام حسن رکھو۔ رسول اسلام بہت مسکرائے، اور رسالت کے گھر کی آجید ہے، امامت کے گھر کی آجید ہے۔ ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کو آج اس انداز میں منائیں کہ بندگی کے تمام تر فرائض کو بھی ادا کریں، اور جشن امام حسن مجتبی کو سیرت امام حسن مجتبی کے پیش نظر آج دھوم دھام سے منانا چاہیے، اہتمام سے منانا چاہیے، اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس مبارکباد کو پیش کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے مختصر سے وقت میں اور جامع جو ہے وہ سوانح عمری جو ہے وہ اپنے سوانح حیات کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی، کیونکہ اگر امام کے اوپر بات کرنی شروع کر دیں، جو کچھ تاریخ نے لکھا اور جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے، یقیناً یہ پروگرامز وغیرہ کیا، یہ تو صدیوں پر محیط ذکر ہے جو کبھی ختم نہ ہوا نہ ختم ہوگا۔ بات کو آگے تھوڑی سی بڑھاتے ہیں کہ امام کی جو ولادت ہے ماہ رمضان میں ہوئی، تو امام کے نزدیک ماہ رمضان کے متعلق کیا کچھ بیان کیا گیا، امام اس کو خود کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس ماہ کو، اس کے اوپر روشنی ڈال دیتے ہیں۔ بڑی مناسبت سے آپ نے سوال کیا، یقیناً ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان شہر اللہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نے اپنی برکتوں کو بھیجا ہے، اپنی رحمتوں کی برسات اس مہینے میں کی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن صامت کا بھی نزول ہے، قرآن ناطق کا بھی نزول ہے۔ دیکھیں، شب قدر سے پہلے 15 رمضان کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد ہے۔ امام حسن مجتبی نے ماہ مبارک رمضان کو کس انداز میں بیان کیا ہے، یہ ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہونا چاہیے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت اگر دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کس انداز میں اپنی زندگی گزارتے تھے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شب و روز کس انداز میں گزرتے تھے، ماہ مبارک رمضان کو کیا محسوس امام نے کیا ہے۔ ایک حدیث امام کی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، تحفۃ العقول اور بہان الانوار کا میں حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضات فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں، بہت واضح حدیث یہ ہے کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو اپنی مخلوقات کے لیے مسابقے کا میدان قرار دیا ہے، یعنی ایک کمپٹیشن کی فیلڈ ہے ماہ مبارک رمضان۔
کہ جس میں مخلوقات، اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کر کے اس کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. یعنی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر ہم اور آپ ابھی بھی، آج 15 رمضان 14 یا 15 تاریخ ابھی بھی باقی ہے. امام حسن مجتبی نے کہا کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو اپنے بندوں کے درمیان مسابقہ کا میدان قرار دیا، یعنی کمپٹیشن، مقابلہ آرائی، یعنی امتحان گاہ میں آپ آئے ہیں، کون جیتتا ہے، کون فتح پاتا ہے، کون وکٹری کی طرف بڑھ رہا ہے. تو امام نے کہا کہ جو اللہ کی اطاعت میں اس مہینے کو گزارتا ہے، گویا اس نے اللہ کی مرضی کو خرید لیا. اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اگر گزار رہا ہے تو گویا وہ اللہ کے محضر میں ہے. اس کے بعد وہ سبقت کرتا ہے، یعنی آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. اور یہ وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں اگر گزار رہا ہے تو یہ ففازو، یہ کامیاب ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ یاری انت و شیعت کا ہم الفائزون، یعنی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے. تو یہاں پہ بھی امام حسن نے کہا کہ وہ کامیاب ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں اس مہینے کو گزار رہا ہے. اور جو لوگ اس مہینے میں کوتاہی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم آگے اگلے سال روزہ رکھ لیں گے، یا پھر آج ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، کل ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں گے، یا پھر نماز شب ہم انشاءاللہ دوسری راتوں سے ہم ابتدا اس کی کریں گے. تو یہ اگر کوتاہی جو لوگ کرتے ہیں، امام حسن مجتبی نے کہا کہ وہ انسان گھاٹے میں ہے. یعنی امام نے بتایا کہ ماہ مبارک رمضان تمہارے لیے خدا کی طرف سے وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں تم جتنی نیکی کی طرف اپنے کو لے کر جاؤ گے، جتنا خدا کی اطاعت کی طرف آگے بڑھے چلے جاؤ گے، تو تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جیسے خدا کی مرضی تم نے خرید لی. اور خدا کی مرضی اگر تمہارے پاس ہے تو پھر تم کہیں بھی رہو گے، تمہیں ہر جگہ آرام، ہر جگہ سکون، ہر جگہ چین ہے. ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ماننے والے. آج کی رات ہم فیصلہ کریں کہ آج سے پہلے کی جو راتیں گزری ہیں، پہلے کے جو دن گزرے ہیں، پہلے کے جو لمحات، کیا اس میں کچھ کوتاہی ہم سے ہوئی؟ اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کو امام حسن کا واسطہ دے کر دعا کریں، یا اللہ امام حسن کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اگلا جو دن آنے والا ہے، یہ دن ہمارا بہتر اور روشن ہو امام حسن مجتبی کی ولایت و محبت کے صدقے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، امام حسن علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں سیاست کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں عقل کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اگر عقل مجسم ہو کر انسانی پیراہن میں ڈھل جائے تو وہ امام حسن اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس قدر عقیل تھے. تو امام کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم سیاست پہ بات کریں تو کسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیاست اور امام کی حکمت عملی، آج جو مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، آج جو اسلام، یہ جو ماہ مبارک رمضان کی رونقیں ہیں، یہ مسلمان جو وقت سحر خدا کی عبادت کر رہا ہے، وقت افطار خدا کی بندگی میں مصروف ہے، اگر اس کو ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو آج اسلام کی زندگی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حکمت عملی کا ان سے نتیجہ کیسے ہے. ہوگا؟ امام حسن اگر امام حسن اسلام کے دور کو تاریخ سے ہٹا لیں تو معاویہ نے ختم کر دیا تھا اسلام. آج جو کچھ یقیناً بچا ہوا ہے وہ امام حسن کا صدقہ ہے. بے شک، بے امام شک ایسی حسن ہے. مجتبی علیہ السلام اس علی کے فرزند ہیں کہ جس علی کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس کا نام ذوالفقار تھا، اور علی کے دستے مبارک سے مس ہوئی تلوار کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ جب 70 نسلوں کو پہچانتی ہو تو امام حسن مجتبی مولا متقیان امیر المومنین کے فرزند اکبر ہیں. وہ امام کے جو سورہ کوثر کی مکمل تفسیر ہیں، وہ کہ جو رسول اسلام کے ہونٹوں کا تبسم قرار پائے، وہ امام کہ جو اسلام کی تقدیر قرار پائے، وہ امام کے جنہوں نے اس اپنی حکمت عملی سے اسلام کو فقیر شام کے اندھیرے سے بچا کر غدیر کی دوپہر کی روشنی عطا کی ہے. وہ امام کے جس کے اگر ہم دور کو دیکھیں تو امام کا دور یقیناً بہت پرآشوب دور تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو امام حسن مجتبی کی زندگی کا آغاز اگر ہم اور آپ دیکھیں تو مسلسل رسول خدا کے ہمراہ آپ کی زندگی گزری، صدیقہ طاہرہ کے ہمراہ آپ کی زندگی گزری، امیر المومنین کی امامت کے دور کو آپ نے دیکھا. اس کے بعد آپ کا جو دور ہے تو اتنا خطرناک دور تھا کہ اگر امام حسن مجتبی کی وہ حکمت عملی نہ ہوتی تو شاید شیراز اسلام بکھر چکا ہوتا. سیاست، لوگ کہتے سیاست دوسروں کو لوٹ کر خود کو غنی قرار دینا، یہ حقیقی سیاست ہے، یا پھر اپنے آپ کو بڑے بڑے محلوں میں
پہنچا دینا، اپنے آپ کو دنیا کی تمام آسائشوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا، یہ سیاست ہے. تو نہ خدا کے نزدیک یہ سیاست ہے، نہ رسول کے نزدیک یہ سیاست ہے، نہ اولاد رسول خدا کے نزدیک یہ سیاست ہے. سیاست کہتے کسے ہے؟ آج کے اس پروگرام کے ذریعے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ امام نے سیاست کو جو بیان کیا ہے. اگر آج کے سیاست داں، پوری دنیا آج پریشان ہے، آج عوام اور رعایا اپنی اپنی زندگی میں اس قدر گھٹ کر سانسیں لے رہے ہیں کہ اس کا کہیں بھی نظیر، اس کی کہیں بھی منظر کشی نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ حکمران جو سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں دشمن امام حسن سے سیاست سیکھی ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں دشمن خدا کی سیاست اپنائی ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں دشمن قرآن سے سیاست اپنائی ہے. جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اگر سیاست کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ السیاست ان ترعی حقوق اللہ و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات. کیا پیاری حدیث ہے، ہماری جانیں قربان ہو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. امام بیان کرتے ہیں کہ سیاست یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے، سیاست یہ ہے کہ حقوق خدا کی پاسداری کی جائے، سیاست یہ ہے کہ انسان زندوں کے حقوق کو ادا کرے. اور ہماری جانیں قربان ہو فرزند علی و فاطمہ پر کہ امام نے فقط زندہ لوگوں کے حقوق نہیں بلکہ ماہ مبارک رمضان ہے، لوگ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بیان کیا سیاست یہ ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کو ادا کرے، زندوں کے حقوق کو ادا کرے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے حقوق کی رعایت کرے. یعنی ہم اور آپ آج دیکھیں سیاست اسے کہتے ہیں کہ خود کو امیر بنا لے. وہ انسان کہ جو 2 سال 4 سال پہلے فاقے کی نوبت تھی، سیاست میں آتا ہے تو وہ کروڑپتی ہو جاتا ہے، اس کے پاس دنیا کی تمام آسائش کی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں. لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، سیاست یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو امیر بنا لو، سیاست یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دسترخوان پہ 25 اور 50 طرح کے انواع و اقسام کی چیزوں کو تم رکھو. سیاست یہ ہے کہ اگر صبح کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان کی اللہ اکبر، تو بندے پر اللہ کا حق ہے کہ بندہ مسجد میں جائے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے. ماہ مبارک رمضان آ گیا، حقوق خدا کیا ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ روزہ شہر اللہ، یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اللہ نے ہم پر واجب اور فرض قرار دیے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اگر تم صحت مند ہو، تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، تو اللہ کے اس عظیم مہینے سے مستفید ہو اور اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھو. زندہ کے حقوق کیا ہے؟ زندہ کے حقوق یہ ہے کہ کوئی ہم سے، رسول اسلام کی بھی حدیث ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سیاست بیان کیا کہ حقیقی مسلمان ہوا ہے، مسلمان کہتے ہی اسے ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر آج ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو گزند پہنچا رہے ہیں، کسی دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ دین ہے، نہ ہمارے پاس اسلام ہے، نہ ہم سیاست کر رہے ہیں. اس کے بعد فقط یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھو. دیکھیں ہمارے مبارک رمضان شب جمعہ بھی ہے، آج کی شب یوں بھی ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ کی یہ سیاست تھی کہ فقط زندوں کو ہی زندگی عطا نہ کرو، بلکہ وہ لوگ کہ جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، وہ لوگ کہ جو تمہاری آنکھوں سے غائب، ان کا بھی حق تمہارے اوپر ہے. وہ تمہارے والدین تھے، ان کے ذریعے تم اس دنیا میں آئے ہو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں، انہیں بھی تم یاد کرو. تو سیاست اسے کہتے ہیں کہ حقوق خدا، حقوق انسان، اور اپنے بعد ہم اپنے لیے وہ کام کر کے جائیں کہ جس کا ہمیں اس دنیا کے بعد فائدہ ہوگا. ہمیں آج سیاست کے صحیح ڈیفینیشن کو، سیاست کی صحیح تعریف کو دنیا والوں کے سامنے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اس پروگرام کی روشنی میں پہنچانا چاہیے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے جو سیاست امام کی نگاہ میں ہے، کیونکہ آج جو دنیا کے اندر سیاست رائج ہے من جملہ، اس کو تو سیاست کہتے ہوئے اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ 200 بار انسان کو سوچنا پڑتا ہے. مگر جو امام کی نگاہ میں سیاست اور اس کے خد و خال ہے، وہ آپ بیان فرما رہے تھے. بات کو تھوڑی سی اور مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام امام حسن مجتبیٰ روحی بارمات الفضا کی عظیم الشان سیرت کے گرد رہے گا، اس کے اوپر ہی بات ہوگی. انسانیت کا آج قبلہ
बड़ा फुकदान है। इंसान नुमा लोग तो मिलते हैं मगर इंसान नहीं मिलते। इस फुकदान के दौर में इमाम ने दीनी भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करने का जो अज्र बयान किया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, बड़ी नवाजिश होगी। यकीनन आज हमारा मुआशरा बहुत सी चीज़ों के हवाले से अगर देखा जाए तो मुआशरा तरक्की कर चुका है या तरक्की पजीर है। दुनिया वाले हर तरफ अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा हमने तरक्की पा ली। आज तरक्की का ये आलम है कि आप लंदन में बैठे हुए हैं, हम नजफ़ में बैठे हुए हैं और ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौजूद इस अहले बैत टीवी के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो अपने ये तरक्की का एक मंजर है। तो दुनिया में आज तरक्की बहुत हो चुकी है, लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ का फुकदान है वो इंसानियत का, जिस चीज़ का फुकदान है वो ह्यूमैनिटी का है। एक इंसान सड़क पे अवाम के दरमियान कोई दूसरा आता है, उसे मार के चला जाता है, लोग सेल्फी बनाते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं ताकि पोस्ट करें, व्यूज़ बढ़े, ताकि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हमारी कमाई में इज़ाफ़ा हो। तो ये इंसानियत आज इतनी गिर चुकी है। आज इंसानियत का ये आलम है कि हम खुदा की नेमतों से बहरामंद हैं, खुदा की नेमतें हमें बहुत मिली हुई हैं, बहुत अल्लाह ने हमें नवाजा है। तो आज हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। माह मुबारक रमज़ान है आया, अगर कुछ गैरत है तो हमने अल्लाह की राह में, चूँकि पैगंबर की हदीस भी हमने पढ़ी, मौलाना उलमा ने मस्जिद और सेंटर्स से बयान किए कि जो भी अल्लाह की राह में खर्च करता है, जो भी अल्लाह की राह में हदिया पेश करता है, तो खुदा उसके रिज़्क़ में बरकत अता करता है। तो हम कुछ अता करते भी हैं, दुनिया वालों की खिदमत में पेश करना चाहते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं अगर हम दीन से गाफिल हैं, अगर हमारा शऊर दीनी नहीं है, तो हम अल्लाह के इस नेक काम में भी, यानी अपने आप को खुदा की इताअत में, खुदा की मोहब्बत के साथ इस नेक अमल में अपने कदम को बढ़ाते भी, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने नफ्स से मजबूर होकर हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि हम आज जो किसी की खिदमत में कुछ पेश कर रहे हैं तो दुनिया वाले हमें देखें कि ये देने वाला है, ये हमेशा गरीबों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आता है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अगर देना है तो फ़कत मेरे लिए दो। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो नियत में कुर्बतन इलल्लाह होना चाहिए, यानी अल्लाह और फ़कत अल्लाह होना चाहिए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम को जिस अंदाज में बयान किया है, जिस अंदाज में ह्यूमैनिटी और इंसानियत को पेश किया है, इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिल सकती, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। कलिमतुल इमाम हसन एक किताब है, उसमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि जिसमें इमाम ने दीनी भाइयों की हाजतों को पूरा करने का जो सवाब बयान किया है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे मुआशरे में हैं, खुदा के नेक बंदे हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन के अज़ादार हैं, ऐसे लोगों की खिदमत करना, ऐसे लोगों की हाजतों को पूरा करना, उसका सवाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि दीनी भाई की ज़रूरतों को पूरा करना मेरे नज़दीक 1 महीने के एतिकाफ से बेहतर है। अल्लाह, यानी माह मुबारक रमज़ान में आखिरी अशरे में लोग जामा मस्जिद में जाकर इत्तिकाफ में बैठते हैं, यानी दुनिया से बिल्कुल क़ता हो जाते हैं, दुनिया से बिल्कुल दूर होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं। दुनिया वालों से कोई सरोकार नहीं होता। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने दीनी भाइयों की हाजतों को पूरा करना मेरे नज़दीक 1 महीने के इत्तिकाफ से बेहतर है। अगर हम और आप आज किसी ऐसे बंदे की मदद कर रहे हैं, किसी ऐसे खुदा के नेक बंदे की हाजतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कहीं न किसी हवाले से मजबूर है। मैं इस जश्न इमाम हसन मुज्तबा के इस प्रोग्राम से तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि आज का जो मुआशरा भीड़ लगी हुई है माँगने वालों की, लेकिन इन्हीं हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे गैरतमंद लोग हैं, कुछ ऐसे गयूर लोग हैं कि जो हाथ नहीं फैलाते। इस्लाम ने कहा है कि ऐसे लोगों को तलाश करो कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो मुस्तहिक हैं। अगर हम और आप माले खुम्स निकालते हैं, माले ज़कात निकालते, तो फ़कत इस्लाम ने इसी का हुक्म नहीं दिया कि हम इन चीज़ों को निकालें, बल्कि इसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जो इसके बेहतरीन हकदार हैं, जिनको ज़रूरत वाक़ई है, उनके यहाँ जाकर हम पहुँचाएँ और इस अंदाज़ में पहुँचाएँ कि उन्हें दें और उन्हें लेने के बाद शर्मिंदगी भी ना हो। आज हम और आप किसी को देते हैं तो देने के बाद इतना प्रचार करते हैं कि लेने वाला शर्मिंदा हो जाता है, लेने वाला अपने आप में
ایک شرم محسوس کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے آج کون سا دن دکھایا ہے. لہٰذا اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس انداز میں دے کہ آج ہم خدا کے بندے کی مدد کر رہے ہیں، کل خدا ہماری مدد کرے گا. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سائل کو کچھ عطا کرو تو سائل کو تھینکس کہو، شکریہ کہو کہ اس نے تمہارے لیے وہ مال اکٹھا کر لیا ہے کہ جو مال محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تمہارے کام آنے والا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آج کے اس پروگرام کے ذریعے اور کل کا جو دن ہے ہم امام کی زندگی کا مطالعہ کریں، جو کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں جس میں امام کی زندگی سیرت ہے، ان کتابوں کی اسٹڈی کریں، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے. بھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے قبلہ، 18-19 منٹ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، اس کا استفادہ کریں گے. امام کی تعلیمات ہمارے لیے جو ہمارے لیے زندگی میں دور حاضر میں ہر انسان جو ہے وہ دنیا طلبی میں لگا ہوا ہے، اور امام نے اس دنیا اور اس کی نعمتوں کی جو حقیقتوں کو بیان کیا ہے، اگر اس کی طرف ہم نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں اس کے اوپر بڑا بیلنس رہ کے چلنا ہوتا ہے. نہ تارک الدنیا ہو جائے مکمل، نہ مکمل جو ہے وہ ایک دنیا دار بن کے رہ جائے. اس کو بیلنس جو اس کو کس طرح سے بیلنس کی جاتا ہے، اس میں امام کا جو نظریہ ہے میں چاہوں گا کہ وہ پیش کر دیں جائے، کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہے وہ ہمارے لیے کل زندگانی ہے. بسم اللہ قبلہ. یقیناً امام، بڑا اچھا آپ نے جملہ بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے یقیناً زندگی ہے. امام کی سیرت ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے. اگر ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق دیکھیں، ان کے دور کا مطالعہ کریں تو ہمارے اندر خود انقلاب. ہم امام کی حدیث کا مطالعہ کریں. بعض لوگ اگر یہ کہیں کہ امام کی حدیث پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا امام کی زندگی، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اس پروگرام کے بعد آپ وضو کر کے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے صوفے، اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے اس کتاب کو کھولیے جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی اور سیرت ہے، اور آپ کتاب کو پڑھیں، ان سطروں کو پڑھیں، ان حروف کو پڑھیں جس میں امام کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے. یقین مانے کہ امام کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم گناہ سے نفرت کرنے لگیں گے، ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے. خود امام کی حدیث بھی ہے کہ ہمارے چاہنے والوں ہماری حدیثوں کا مطالعہ کرو، اس لیے کہ ہماری حدیثیں تمہارے دل سے نفاق کو ختم کر دیتے، ہماری حدیثیں تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتی ہیں. تو یہ امام کی حدیث ہے. ہم ان حدیثوں کا مطالعہ کریں کہ جس میں امام کی سیرت ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہر آدمی آج دنیا طلبی میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی جہاں طلبی میں ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہم یہاں سے یہ حاصل کر لیں، ہمیں یہ چیز مل جانی چاہیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دنیا کی نعمتوں کی جو حقیقت بیان کی ہے بالکل بیلنس. امام نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں سے ہم مستفید ہوں، ایسا نہیں کہ ان نعمتوں کو ہم چھوڑ دیں، ہم ان نعمتوں سے مستفید ہوں، ان نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں. لیکن امام نے جو بات بتائی ہے وہ بات کتنا ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھتی ہے. امام کی یہ گفتگو میں آپ کی خدمت بیان کر، امام بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے حلال میں اللہ نے حساب رکھا ہے. جو چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں ان چیزوں میں اللہ نے حساب رکھا ہے. قیامت کے دن جو چیزیں تم استعمال کر رہے ہو حلال ہیں لیکن اللہ حساب لے گا. یہ عمر ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اللہ کی اطاعت میں گزار، حلال ہے، اللہ نے ان عمروں کا بھی حساب لینا ہے. ہمارے گھر میں بہت سی چیزیں ہیں اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دی. اب ہمارے پاس حلال پیسہ ہے، ہم حلال پیسے سے ماہ مبارک کے رمضان میں بہت سی چیزیں دسترخوان کی زینت بنا رہے ہیں، بہت سی چیزیں اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، فیملی والے کو کھلانا چاہیے. لیکن امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ ان نعمتوں کا اللہ حساب لے گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور دنیا کے حرام میں اللہ نے عذاب رکھا ہے. اگر تم فعل حرام میں مبتلا ہو رہے ہو، اگر تم ایسا کام کر رہے ہو کہ جس کی طرف تمہیں اللہ نے جانے سے منع کیا، تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن اللہ نے جہنم کا بھی وعدہ کیا کہ جو میری معصیت کرے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، تو ہم اس دن تم سے حساب و کتاب لیں گے اور تمہیں داخل دوزخ کر دیں گے. تو دنیا کے حلال میں حساب ہے، دنیا کے حرام میں عذاب ہے. پیرالل بیلنس ہو کے ہمیں چلنا چاہیے، نہ اسراف کرنا چاہیے
نہ کنجوسی اور بخل سے کام لینا چاہیے. ہم خود بھی مستفیض ہوں اللہ کی نعمتوں سے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اللہ کے بندوں کی خدمت میں بھی ان چیزوں کو پہنچائیں کہ جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری راہ میں ایک خرچ کرو گے تو میں 10 گنا 70 گنا تمہیں بڑھا کے دوں گا. بہت خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ گفتگو بھی آگے بڑھ رہی ہے اور پروگرام میں جو ہے وہ وقت بھی ہمیں پاس کم ہوتا جا رہا ہے. امام کی عبادت کا انداز، اس کے اوپر بڑی گفتگو جو ہے وہ کی گئی. میں چاہوں گا کہ اس کی ایک جھلک، اس کی ایک تجلی قبلہ وہ پیش فرمائیں. یقیناً وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی اگر مکمل تصویر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں علم معصومین علیہ السلام کو دیکھنا چاہیے، ہمیں رسول اور آل رسول کو دیکھنا چاہیے. ان آیتوں کی مکمل تفسیر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ مکمل طور پہ، یہ صرف ماہ مبارک رمضان نہیں ہے بلکہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی سال بھر آپ کے باقی ایام، آپ کے باقی جو دن گزرتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور روزے کی حالت میں گزرتے تھے. پوری پوری رات امام حالت سجدہ میں گزارتے تھے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک خوبصورت منظر یہ ہے کہ آپ نے 25 حج پاپ ادا کیے. پیدل آپ حج کرنے جایا کرتے. ایک مرتبہ امام اپنے ساتھ سواری کو لے کر گزر رہے تھے، امام پیدل جا رہے تھے. تو ایک شخص نے کہا کہ مولا آپ پیدل جا رہے ہیں، سواری آپ کے ساتھ ہے. تو امام حسن مجتبی نے کہا کہ میں پیدل اللہ کی اس عبادت میں جا رہا ہوں، اور یہ سواری میں نے اس لیے لے رکھی ہے تاکہ اگر کوئی مسافر ایسا گزرے کہ جس کو سواری کی ضرورت ہو تو میں اس کی واہ، خدمت میں یہ سواری کو پیش کروں. اللہ، آپ یہ زندگی دیکھیں امام حسن مجتبی علیہ السلام. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ مصائب، دنیا کے تمام عالم، دنیا کے تمام تر جو مسائل ہوتے تھے اس کے باوجود امام کبھی کسی مصیبت سے گھبراتے نہیں تھے. امام نے کیسے کیسے دور، کیسے کیسے ادوار کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کبھی امام نے تساہلی، معاذ اللہ علیہ باللہ اس لفظ کو کہنے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، امام نے کبھی بھی خدا کی عبادت سے اپنے کو پیچھے نہیں رکھا، بلکہ ہر مقام پہ امام کے چاہنے والوں نے امام کو دیکھا تو ان کے اندر انقلاب پیدا ہوا کہ اللہ اکبر، ایک عبد کو ایسا ہونا چاہیے جیسے امام حسن. سجدے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ امام جب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے تھے تو امام کے بعض صحابی، امام کے بعض چاہنے والے انتظار کرتے تھے کہ امام سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم امام سے گفتگو کریں. تو یہ اللہ کے وہ نمائندے تھے، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے کہ جنہوں نے زمین کو یقین مانے تو گلستان بنایا تھا. لیکن ان لوگوں پر لعنت ہو کہ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، اہل بیت علیہ السلام کو ستایا. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی. اور امام کی عبادت کی ایک تجلی تھوڑی سی جو ہے قبلہ نے ابھی پیش فرمائی، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. 10 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. ماہ رمضان میں ہم امام زمان علیہ السلام کی خدمت اور نصرت کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے یقین تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. جاہل میں اور جہالت میں کیا فرق ہے اس دور پہ، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. قبلہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یعنی کہ ایک جاہل چلا جائے گا؟ کہ جاہلیت کی موت، یعنی جاہلیت اس میں آدمی شاید پڑھا لکھا ہو مگر معرفت نہیں رکھتا تھا، اس وقت ادراک نہیں تھا. اس کو ذرا کھول دیں قبلہ. یقیناً ماہ مبارک رمضان ہے، شب ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، شب جمعہ ہے. آج کی شب شب امام زمان علیہ السلام بھی ہے، شب مناجات بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے، شب یاد مرحومین بھی ہے. بہت ساری مناسبتیں آج کی شب میں یکجا ہیں. پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان میں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے رمضان میں محسوس کریں کہ کیا ہمارے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں یا کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس سے ابھی ہم محروم ہیں. ہم امام کے فراق کو محسوس کریں، ہم امام کے ہجر کو محسوس کریں، ہم امام کی جدائی کو محسوس کریں. ہم اللہ، واقعاً امام کی قربت کو اگر محسوس کر رہے ہیں
تو ہماری آنکھ تو کم سے کم تڑپے کہ یوسف زہرا ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں. کیا کبھی ہم اس قدر بے چین ہوئے کہ آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو آج امام زمانہ کی اقتدا میں ہم نماز خدا ادا کرتے؟ کیا آج ہمارا دل اس حوالے سے تڑپا کہ آج جشن امام حسن مشتبہ ہے، اگر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہوتا تو آج امام کی صدارت میں ہم امام حسن مشتبہ کا قصیدہ پڑھتے؟ کیا کبھی ہماری آنکھوں میں اس حوالے سے بھی آنسو آئے؟ کیا ہماری آنکھوں میں اس حوالے سے بھی اشک ٹپکے کہ یہ آنسو فقط اور فقط امام زمانہ علیہ السلام کی یاد میں ہو؟ کیا وہ محبوب کہ جس کے صدقے میں ہم اور آپ آج سانسیں لے رہے ہیں، آج ہم اور آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہی صدقہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے وجود بابرکت کی یہ برکت. کیا کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ہے کہ جس کی محرومی سے آج ہم اس قدر اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں یا تنہائی محسوس کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں محسوس کر پا رہے ہیں تب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یقیناً ہم ویسے حقیقی منتظر نہیں ہیں، حقیقی انتظار کرنے والے نہیں ہیں کہ جو حقیقی انتظار کرنے والا ہوتا ہے. ایک سید و سردار کا حقیقی غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کی ہر بات پہ یس جی نام بلے کہے. امام کا جو حکم ہے اسی کے مطابق ہم گزارے. ماہ مبارک رمضان ہے، امام کی حدیث، رسول اسلام کی حدیث بھی ہے، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ افطار کے وقت ایک ایسی دعا، جتنی دعائیں تم چاہو کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ افطار کے وقت ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ بے میں شک. مستجاب ہوتی ہے. اس کی اللہ. گارنٹی رسول اسلام نے لی ہے کہ ایک دعا ضرور اور ضرور اللہ نے افطار کے وقت قبول کرنے کی ضمانت لی ہے. تو ہم اور آپ ایک دعا، ساری دعائیں اپنی جگہ، لیکن جب افطار کے وقت بیٹھے، اگر ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہسبینڈ وائف بچے ہیں 4 5 ہیں، یا سینٹر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اہتمام کے ساتھ جیسے ہی افطار کریں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت کہیں، تو ایک ساتھ مل کے ہم افطار کے وقت اللہم عجل ولیک الفرج کہیں، اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کریں. یا اللہ سب سے اہم، سب سے عظیم، سب سے بڑی دعا ہماری یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یقین مانے کہ جب ہم افطار کے وقت مل جل کر جمع ہو کر اہتمام اور احترام کے ساتھ ہم اپنے وقت کے امام کو پکاریں گے، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں گے، تو پوری دنیا میں اتنے امام کے چاہنے والے ایک وقت اگر ایک ساتھ لوگ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کوئی تو ایسا بندہ مومن ہوگا کہ جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی. اور یہ دعا کرنا فقط امام کے ظہور کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیلی نہیں ہے، بلکہ صاحب مکیال المکارم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کو دعا کرنے والے کو کئی فائدے ملتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے نیک بندوں میں شمار کرے گا. رسول خدا اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں، امیر المومنین اس کے لیے دعا کرتے ہیں، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے. اس کے بعد خدا کی راہ میں کئی ہزار گھوڑوں کو جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے، حج مقبول کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عمرہ کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے، خدا کی راہ میں مسلسل جہاد کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے. تو آج ماہ مبارک رمضان کی یہ تاریخ ہے، شب جمعہ ہے، شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں، کوئی ایک ایسا سورہ امام کی خدمت میں پیش کرے یا ایک تصویر صلوات امام کی خدمت میں پیش کریں. کل کا روزہ جو ہم رکھیں تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ، روز جمعہ ہے، امام زمانہ کی نیابت میں رکھ کر اس کو ہم ہدیہ کریں امام زمانہ کی خدمت میں، اور امام کی طرف سے ان کے جد امجد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کریں. جب ان طریقوں سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو شیطان کے وسوسوں سے بھی ہم دور رہیں گے، امام کے محضر میں ہم پہنچتے رہیں گے، امام کی قربت کو جب محسوس کریں گے تب ہم عذاب خدا سے بھی محفوظ رہیں گے. دنیا کی جتنی بھی آفات و بلیات ہیں، جتنے بھی مصائب و مسائل ہیں، یہ تمام مصائب و مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اگر ہم امام زمانہ سے قریب ہو جائیں گے. دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک رمضان میں ہم تیرے ویسے بندے بن جائیں جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں دعا کا طریقہ دیکھیں کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں ایک دعا ہمارے لیے اچھا، ہر نماز کے بعد پڑھنا لازم ہے. اللہم ادخل علی لازم. اہل القبور السرور،
اللہم اغن کل فقیر، یعنی دیکھیں کہ اللہ نے صرف اپنے لیے جینے کو ہمیں نہیں کہا، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کی بھی دعائیں مانگو۔ یہ حقیقی اسلام ہے، یہ حقیقی امام کے چاہنے والے کی شناخت اور پہچان ہے۔ صحیح، ابھی 2-4 منٹ ہمارے پاس ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا سا جو حدیث ہے جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، تاکہ امامت کی جو ولایت کی اہمیت ہے اور پھر انسان پھر وقت کے امام کو پھر اسی طرح سے جان پائے گا۔ تھوڑا سا ہمارے پاس موقع ہے صرف اپنے جوانوں کے لیے، بزرگ کو سب جانتے ہیں۔ 4 منٹ موجود ہیں۔ یقیناً امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ پروگرام ہے، اور امام کی ولادت کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ دیکھیں، جاہلیت جہالت یہ دو لفظ ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہنچ نہیں سکتے۔ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں، اور ہم تساہلی کے ساتھ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہم یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے، یعنی وہ قدرت رکھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کریں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانیں، اس کے باوجود ہم غافل ہیں، اس کے باوجود ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہ فکر کر رہے ہیں، نہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا کوئی قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو جان بوجھ کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل نہیں کر رہے، جبکہ ان کے اندر صلاحیت ہے، قدرت ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہے، آج علماء ہیں، آن لائن پروگرامز ہو رہے ہیں، بہت سے ایسے اسکالرس ہیں، بہت سے ایسے جاننے والے لوگ ہیں کہ جنہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اگر میں نہیں جانتا ہوں لیکن مجھے قدرت ہے کہ میں فلاں عالم دین کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں، اس کے باوجود میں نہیں جا رہا ہوں اور بغیر معرفت امام کے میں اس دنیا سے جاؤں، تو یہ موت جاہلیت کی موت ہے۔ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف فقط اور فقط امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کو قرار دیجیے۔ اپنی زندگی کا سبحان اللہ۔ مقصد امام زمانہ کی خدمت، امام زمانہ، یہ امام زمانہ کی معرفت فقط امام زمانہ کی معرفت نہیں ہے، معرفت امام زمانہ وہ زندگی کی بندگی کا پہلا زینہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچیں گے۔ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت قائم تک جو بھی خدا کا نمائندہ آیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے ذریعے وہ ہمیں پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں زمین سے آسمان کے سیر کی طرف لے جانے، زوال سے ہمیں کمال کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف، ہمیں اللہ کے ان تمام فیوز و برکات کی طرف لے جانے کے لیے تمام ولی نمائندے آئے ہیں کہ جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگر تم یہاں آ جاؤ گے تو فقط اور فقط خوشی ہے، فقط اور فقط فرحت ہے۔ اگر ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کرنا چاہیں تو یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا وسائل ہیں، کیا وسائل نہیں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا امام کتنی طاقت رکھتا ہے، ہمارا امام کتنے بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اگر ہم اپنے قدم، ہم کمزور ہیں، وہ شیر خدا کے فرزند ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ هو علی کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں۔ اگر ہم امام زمانہ کے لیے مخلص ہو جائیں تو وسائل نہ بھی ہوں گے تو امام ہمیں وسائل عطا کریں گے، ہماری عطا زبان میں وہ فرمائے۔ تاثیر عطا جزاک کریں اللہ۔ گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اگر ہم مخلص ہو جائیں تو امام زمانہ خود ہمارے لیے راستے بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے تاریخی پس منظر ہماری آنکھوں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں ایک انسان تھا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کام کرتا تھا، بہت غریب تھا لیکن کبھی بھی غربت کا شکوہ اس نے نہیں کیا، زندگی اس کی بڑی چین سے، بڑے آرام سے گزری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ خزانہ تھا کہ ارے شیو تم اپنی قسمت تو دیکھو، تمہیں امام زمانہ ملا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا سبحان کریں، اللہ، اور جزاک امام اللہ خیر۔ زمانہ سے قریب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کریں۔ استغفر ربی واتوب الیہ، اس ماہ مبارک رمضان میں جزاک اللہ۔ استغفار کے 30 ذریعے سیکنڈ اپنے کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ 30 سیکنڈ۔ جزاک اللہ، بہت شکر گزار ہیں، تو انتہائی اللہ کی مشکور بارگاہ ہیں۔ میں ہم دعا کریں، اور انشاءاللہ آغا بھائی آپ سب کی طرف سے بارگاہ امیر میں انشاءاللہ بھی ہم جائیں گے، اور نائب الزیارہ بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ دعا کریں، یا اللہ تجھے واسطے امام حسن مجتبیٰ کی آمد کا سب سے بڑی عیدی ہمارے لیے یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں۔ ناظرین، آپ سے بات فرما رہے تھے مولانا سید رومان رضوی صاحب کو، نجف اشرف عراق سے، اور اس وقت ہمارے پروگرام